अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के नए बजट के हवाले से कौमी मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारात में, टेलीविज़न पर बहस मुबाहिसे का, तजिए का सिलसिला जारी है। आज हम इस नशस्त में फ़ोकस करेंगे उस इशू पे जिस पे तवज्जो बहुत कम दी जा रही है या बहुत लोग इस पे बहस करना मुनासिब नहीं समझते हैं, और वो है हमारे कर्ज़े, बैरूनी ममालिक जो हमारे जिसको डेट सर्विसिंग कहते हैं, फिर हमारे दिफ़ाई अखराजात और इसके साथ-साथ दिफ़ाई मुसल्लह अफ़वाज की पेंशन्स। ये 3 बड़े अ, हेड्स हैं जिसमें पाकिस्तान का अच्छा खासा पैसा निकल जाता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि कुल बजट जो है पाकिस्तान का, वो कोई 18,771 अरब रुपए है। इसका बड़ा हिस्सा यानी 42% जो कि 7,884 अरब बनता है, वो कर्ज़ों पर सूद की मद में चला जाएगा। कुछ कर्ज़ों का असल ज़र होता है, कुछ सूद है। तो यानी कुल 42% हमारे कर्ज़ों की मद में पैसे निकल जाएँगे। 18,771 अरब रुपए की मुजवज़ा आमदनी। अब ये भी पता नहीं है कि इतने इकट्ठे भी होते हैं या नहीं, लेकिन ये बजट है, इसमें कर्ज़े भी शामिल होंगे और इसमें वफ़ाकी आमदनी भी शामिल होगी। अब जो बजट का के बाकी बचते हैं 42% यानी डेट सर्विसिंग करके, वो कोई बनते हैं 10,887 अरब रुपए, और इसमें से अब दिफा के लिए तकरीबन 3.3 खरब मुख्तस किए गए हैं, और ये रकम माली साल 2020-21 में जब बजट था 1.29 खरब, उसके मुकाबले में अब अमलन ये रकम दुगनी हो चुकी है। यानी 6 बरसों में हमारा दिफाई बजट बशमूल अ, मुसल्लह अफ़वाज की पेंशन्स के दुगना हो चुका है। इसी अरसे में अगर आप देखें कि वफाकी हुकूमत के अंडर आने वाले अफराद की जो सरकारी पेंशन्स हैं, उसकी मजमूई अदायगियाँ 2020-21 में 470 अरब रुपए थीं। अब वो 1 खरब से भी तजावुज़ कर गई हैं 6 बरसों में। अब फ़ौजी पेंशन इस वक़्त इस मुजवज़ा जो बजट में हमें बताया गया है, वो कोई 822 अरब रुपए बनेगी, और उस वक़्त जैसे मैंने बताया कि 323 अरब रुपए थे। अब बुनियादी तौर पे 2020-21 में जो पेंशन्स थी, फ़ौजी पेंशन्स, वो मजमूई पेंशन बजट का तकरीबन 69% था। जबकि 2026-27 में अब ये हिस्सा बढ़कर 74% हो गया है। यानी 1 खरब पेंशन्स में से 822 अरब पेंशन्स हमारी मुसल्लह अफ़वाज के रिटायर्ड अफ़सरान को जाएँगी। अब इसके मुकाबले में देखिए कि वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको पीएसडीपी कहते हैं, उसके लिए सिर्फ 1 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दूसरे अल्फाज में सिर्फ दिफाई अखराजात ही वफाकी तरक्याती बजट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हैं। इसका ये भी मतलब है कि हमारे अवाम की फलाह व बहबूद, तरक्याती काम, एजुकेशन, हेल्थ, ये तमाम जो हैं हमारे मुल्क के कर्ज़ों, दिफाई अखराजात और पेंशन फंड्स की यरगमाल होकर रह गए हैं। अब इससे भी ज़्यादा काबिल तवज्जो बात है कि दिफाई अखराजात और फ़ौजी पेंशन मिलाकर यानी तकरीबन 3.8 खरब बनते हैं, और ये वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के हजम से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि 4 गुना है। अब गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान जो फ़ौजी पेंशन्स में या पेंशन फंड में कोई 140% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा हुआ है, और अब मजमूई फ़ौजी पेंशन जो है वो हमारी कुल पेंशन फंड का 3/4 हो गया है, और ये एक सूरत हाल यानी इंतहाई एक तशवीशनाक है कि हमारे दिफाई जो मुसल्ह अफवाज की पेंशन्स हैं, वो कुल पेंशन बजट का 74% तक पहुंच गई हैं, और इससे एक बुनियादी पॉलिसी सवाल पैदा होता है कि क्या कर्ज़ों, कमज़ोर टैक्स वसूली और मुसलसल मालियाती खसारों में घिरी हुई रियासत के लिए ऐसा पेंशन निज़ाम तवील मुद्दत में काबिल बर्दाश्त है भी या नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है
کہ دفاعی اخراجات کو کم کر کے سماجی شعبوں کو منتقل کر دیا جائے۔ قومی سلامتی ظاہر ہے ریاست کی ایک جائز اور ناگزیر ذمہ داری ہے، تاہم یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ سلامتی کے اخراجات اور انسانی ترقی کے درمیان موجود توازن کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پہلے ہی ایک بڑے مالی بوجھ یعنی قرضوں پر سود اور اصل زر کی ادائیگی سے دوچار ہے، جو کہ 42% پاکستان کے بجٹ کا ہر سال اس سال کھا جائے گا۔ اب یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں دفاعی اخراجات، قرضوں کی سروسنگ اور پینشنز، یہ پاکستان کی مالی ترجیحات اور سرکاری مالیات کی طویل المدتی پائیداری کے بارے میں ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ اب کوئی سنجیدہ مبصر ظاہر اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ مستقل سیکیورٹی چیلنجز، علاقائی کشیدگی اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کو ایک مضبوط اور مؤثر فوج کی ضرورت ہے۔ تاہم بجٹ کے اعداد و شمار ایک گہرے اسٹرکچرل مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں، جس پر قومی سطح پر بحث ہونی چاہیے کہ فوجی پینشن کا خاموش مگر مسلسل بڑھتا ہوا بوجھ۔ ایک پینشن ماضی میں انجام دی گئی خدمات کے عوض ایک لازمی مالی ذمہ داری ہے، جبکہ ترقیاتی اخراجات مستقبل کی معاشی ترقی میں سرمایہ کاری ہوتے ہیں۔ نیا اسکول، ہسپتال، آبپاشی کا منصوبہ یا تحقیقی ادارہ معاشی پیداوار اور انسانی ترقی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس پینشن کی ادائیگیاں اگرچہ جائز اور ضروری ہیں، نئی معاشی سرگرمیاں پیدا نہیں کرتی ہیں۔ مسلسل ایسے اخراجات ہیں جنہیں معاشی حالات سے قطع نظر ہر سال ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب پاکستان کو اگر دیکھیں تو انسانی ترقی کے کئی اشاریوں میں اب بھی اپنے ہم پلہ ممالک سے پاکستان بہت پیچھے ہے۔ 2-2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، سرکاری ہسپتال گنجائش سے زیادہ مریضوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، وسائل کی کمی کا شکار ہیں، ماں اور بچے کی صحت کے اشاریے تشویشناک ہیں، صاف پانی بہت کم مہیا ہے، صاف پانی، نکاسی آب، غذائیت، سٹنٹڈ گروتھ، یہ وہ مسائل ہیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے۔ لیکن اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضے، دفاعی اخراجات اور پینشن کے لیے اتنی بڑی مقدار وسائل کی جب مختص ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ترقیاتی اخراجات مزید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، سماجی شعبوں کی کارکردگی جمود کا شکار ہو سکتی ہے، پینشن کی ذمہ داریاں خود ایک مالیاتی بحران بن سکتی ہیں، اور اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو آئندہ 5-6 سالوں میں پینشن کا فنڈ جو ہے وہ 1.5 کھرب روپے سے تجاوز کر جائے گا، اور اسے ظاہر ہے براہ راست ملک کی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت صوبوں کو حصہ ملتا ہے، اس سال دفاعی اخراجات، اضافی دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے تمام صوبوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا کچھ فنڈ جو نیشنل قومی پول سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے، ہر سال اسلام آباد سے جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے ہر صوبہ جو ہے اپنے اپنے حصے کے حساب سے وہ کم خود ہی سرنڈر کر دے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ بلاول زرداری نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی کہ وہ اس سال NFC کے تحت کوئی 23% اپنے حصے کا، جو سندھ کے حصے میں پیسے آتے ہیں اس کا 23% جو ہے اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لہٰذا بالواسطہ طور پہ نیشنل فائنانس کمیشن کے موجودہ فارمولے کے تحت ہی اس میں تبدیلی کیے بغیر ہی صوبوں سے فوج کو اضافی اخراجات کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قومی سلامتی بلا شبہ مضبوط فوج اس کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دنیا کے مضبوط ترین ممالک، طاقتور ترین ممالک صرف وہ نہیں جو طاقتور افواج رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو سلامتی کی ضروریات اور اپنے عوام پر سرمایہ کاری کے درمیان مؤثر توازن قائم کرتے ہیں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیے بھارت نے کو ایک ایسے ہی چیلنج کا سامنا ہے، اگرچہ پیمانہ کہیں بڑھا ہے، لیکن 2015 میں ایک ون رینک ون پینشن جو کے نفاذ کے بعد سے کچھ فوجی پینشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعض برسوں میں تو یہ ہوا کہ فوجی پینشن کا حجم مجموعی دفاعی بجٹ کے 1/4 یا اس سے بھی زیادہ تک پہنچ گیا تھا۔ بہرحال اس کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے نئی دلی نے مستقبل کی پینشن ذمہ داریوں کو محدود کرنے کے غرض سے اگنی پتھ اسکیم متعارف کروائی، جس کے تحت زیادہ تر بھرتی ہونے والے جوانوں کو محدود مدت کے لیے
ملازمت دی جاتی ہے، انہیں تاحیات پینشن کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اصلاحات متنازع ضرور ثابت ہوئیں، مگر انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ایسی فوج جس کی بنیاد عمر بھر کی پینشن پر ہو، طویل مدت میں مالی طور پر ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ مکمل طور پہ بھارت میں حل نہیں ہوا، لیکن کم از کم ایک سنجیدہ سمت میں انہوں نے قدم ضرور اٹھایا ہے۔ چین نے جدید تاریخ کی سب سے بڑی فوجی اصلاحات میں سے پہ عمل کیا۔ 1980 کے دہائی سے شروع ہونے والے اور صدر شی جن پنگ کے دور میں تیز ہونے والے اقدامات کے تحت پیپلز لبریشن آرمی کے اہلکاروں کی تعداد میں لاکھوں کی کمی کی گئی، جبکہ وسائل کو جدید ٹیکنالوجی، بحری قوت، سائبر صلاحیتوں اور میزائل نظاموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ اور اس نے بیجنگ نے نسبتاً چھوٹی مگر زیادہ جدید اور مؤثر فوج کو اب ترجیح دی ہے۔ اگرچہ چین کو بھی یہ بڑی پینشنز کا مسئلہ ہے، تاہم فوجی افرادی قوت میں کمی نے مستقبل کی ذمہ داریوں کو محدود رکھنے میں مدد دی ہے، اور چین کا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوجی طاقت ہمیشہ زیادہ تعداد میں فوجیوں سے وابستہ نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ مؤثر فوج وہی ہوتی ہے جو باصلاحیت ہو اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو۔ بنگلہ دیش نے جنوبی ایشیا میں نسبتاً ترقی پسند مالیاتی ماڈل اپنایا۔ اگرچہ دفاعی اخراجات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے، لیکن وہ جی ڈی پی کے تناسب سے خطے کے کئی دیگر ممالک کے مقابلے میں اب بھی خاصے محدود ہیں۔ حکومتوں نے وسائل کی وہ گورنمنٹ صنعت، تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے، دیہی ترقی اور صحت عامہ کی طرف منتقل کیا، جس کے نتیجے میں ملک کے سماجی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی، بلکہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی تو اب پاکستان سے بھی کچھ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کا شمار اب بھی کم ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، ابھی وہ ٹرانزیشن اس کی ہو رہی ہے، اور بنگلہ دیش میں مسلح افواج کا حجم بھی نسبتاً محدود رکھا گیا ہے۔ ایک اور ملک انڈونیشیا، صدر سہارتو کے اقتدار کے خاتمے کے بعد انڈونیشیا نے فوج کے سیاسی اور کاروباری کردار کو محدود کرنے کے لیے وسیع اصلاحات نافذ کی، اور وسیع جغرافیے اور بحری چیلنجز کے باوجود دفاعی اخراجات کو جی ڈی پی کے تناسب سے نسبتاً کم سطح پر رکھا۔ جکارتا نے قومی وسائل کو بنیادی ڈھانچے یعنی تعلیم، صحت اور صنعتی ترقی کی طرف منتقل کیا، اور فوج کو زیادہ پیشہ ورانہ بنیادوں پر استوار کیا۔ فوجی پینشن ایک مستقل ذمہ داری ہے، مگر انڈونیشیا نے اس کو اپنی ترقیاتی ترجیحات پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور انڈونیشیا کا تجربہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ معاشی ترقی اور جمہوری استحکام ایک ایسی فوج کے ساتھ بھی ممکن ہے جو مالیاتی حدود کے اندر کام کرتی ہو۔ ملیشیا ایک اور مسلم ملک، انڈونیشیا کا پڑوسی، اس نے عمومی طور پر دفاعی اخراجات کو معتدل سطح پر رکھتے ہوئے صنعتی ترقی، تعلیم، صحت اور برآمدات پر مبنی معیشت کو ترجیح دی۔ مسلح افواج کا حجم بھی نسبتاً محدود ہے، جس کے نتیجے میں طویل مدتی پینشن ذمہ داریاں بھی اس کی قابو میں ہیں۔ اب پاکستان کے لیے اس تمام صورتحال سے کیا سبق ہے؟ ان تمام ممالک کے تجربات ایک مشترک حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ یہ کہ کسی بھی ملک نے فوجی پینشن اور افرادی قوت کے اخراجات کو بغیر اصلاحات کے مسلسل بڑھنے نہیں دیا، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت نئی بھرتی کے ماڈلز کے ذریعے مستقبل کی پینشن ذمہ داریوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے فوج کا حجم کم کر کے اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور اپنا مالیاتی بوجھ کم کیا۔ انڈونیشیا نے فوجی اخراجات کو وسیع مالیاتی اصلاحات کے دائرے میں رکھا۔ ملیشیا نے فوج کا حجم محدود رکھا، جبکہ بنگلہ دیش نے قومی طاقت کی بنیاد انسانی ترقی اور معاشی نمو کو بنایا۔ پاکستان کے لیے جہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز، فوج، پیراملٹری، پولیس پہلے ہی کوئی 12 لاکھ سے بھی ان کی زیادہ تعداد ہو چکی ہے، اس تمام دوسرے ملکوں کے تجربات سے ایک تنبیہ واضح ہے کہ دفاعی بجٹ کو ضروریات کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن پینشن ایسی مستقل ذمہ داری ہے جو سال بسال جمع ہوتی رہتی ہے۔ فوجی ساز و سامان کی خریداری کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، مگر پینشن کی ادائیگیاں ہر حال میں کرنی پڑتی ہیں۔ اور پھر پاکستان جیسے ملک میں اگر فوجی پینشن وفاقی پینشن بجٹ کا تقریباً 3/4 حصہ کھا جاتی ہیں، اور دفاعی اخراجات معیشت اور سرکاری آمدنی سے زیادہ رفتار سے بڑھتے رہیں، تو قومی وسائل کا بڑھتا ہوا حصہ مستقبل کی ترقی کی بجائے ماضی کی خدمات کی ادائیگی پر صرف ہوتا رہے گا، اور پھر وہ بھی اس صورتحال میں جبکہ معیشت بحیثیت مجموعی ایک جمود کا شکار ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ ہر سال 6-7% کی شرح سے معیشت کو بڑھنا چاہیے،
وہ مشکل سے 3 اور 4% کے درمیان ہے، اور حکومت چلانے کے حکومتی اخراجات، نصف سے زیادہ حکومتی اخراجات جو ہیں ان کا تمام تر دار و مدار غیر ملکی قرضوں پر ہے۔ لہٰذا مختصراً یہ کہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ ایک تلخ حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ دفاع اور فوجی پنشن کے اخراجات اور اس کے ساتھ ساتھ 42% ڈیٹ سروسنگ ریاست کی مالی استعداد سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی اخراجات کے لیے دستیاب وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو درپیش اصل چیلنج اب یہ نہیں کہ آیا وہ دفاعی اور پنشن اخراجات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کرتے ہوئے تعلیم، صحت، انسانی ترقی اور معاشی ترقی کی ان بنیادوں میں بھی خاطر خواہ سرمایہ کاری جاری رکھ سکتا ہے جن پر حقیقی قومی قوت کا انحصار ہوتا ہے۔ حقیقی قومی قوت کا براہ راست انحصار اقتصادی استحکام سے ہوتا ہے، اقتصادی قوت سے ہوتا ہے، انڈسٹریلائزیشن کے معیار سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بڑا ایک گمبھیر قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے لیے کہ کب تک پاکستان کی جو سرمایہ کاری کی صورتحال ہے اس انداز میں ٹرن اراؤنڈ ہوگی کہ اس سے ڈیٹ سروسنگ، دفاعی بجٹ اور پنشن کا بوجھ سنبھالا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔